learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-आराफ आयत 136। फंतकमना मिनहुम, चुनाचे हमने उनसे इंतकाम लिया। फ़अग़रक़नाहुम, फिर गर्क कर दिया हमने उन्हें। फिल यम्मी, समंदर में। बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, इस वजह से कि उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया। वकानू अन्हा गाफिलीन, और वो उनसे गाफिल थे। जब उन्होंने अहद को तोड़ा तो अल्लाह ताला ने उनसे इंतकाम लिया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को रात ही लेकर निकल जाएं, और उनको खबरदार कर दिया कि फ़िरौन अपनी फ़ौजों के साथ ज़रूर पीछा करेगा। फिर फ़िरौन ने अपने हर कारे दौड़ा दिए ताकि वो लोगों को जमा करें और बनी इसराइल के ताक़ुब की तैयारी करें। और अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन ये लोग बेशक एक थोड़ी सी जमात हैं और बिलाशुबा वो ज़रूर हमें गुस्सा दिलाने वाले हैं, और यकीनन ज़रूर हम सब चुकन्ने रहने वाले हैं। तो हमने उन्हें बागों और चश्मों से निकाला और ख़जानों और उम्दा जगह से। इस तरह हुआ और हमने बनी इसराइल को इन चीज़ों का वारिस बना दिया। तो उन्होंने सूरज निकलते ही उनका पीछा किया। फिर जब दोनों गिरोहों ने एक दूसरे को देखा तो मूसा के साथियों ने कहा, यकीनन ज़रूर हम पकड़े जाने वाले हैं। मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं, यकीनन मेरे साथ मेरा रब है, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगा। तो हमने मूसा को वही भेजी कि अपनी लाठी को समंदर पर मारो। वो फट गया तो हर हिस्सा एक अजीम पहाड़ जैसा हो गया, और दूसरे फरीक को हमने वहाँ करीब कर दिया। और हमने मूसा को और उन सब को जो उसके साथ थे निजात दिलाई। फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया। सूरह अश-शुरा आयत 54 to 66। आले फ़िरौन तकब्बुर करने वाले और मुशरिक थे। अल्लाह ताला ने उन्हें समंदर में गर्क करके इबरत बना दिया। व औरसना, और वारिस बना दिया हमने अलकौमा, उन लोगों को, अल्लज़ीना कानू यस्तदअफूना, वो जो कमज़ोर समझे जाते थे, मशारिकल अर्दी, ज़मीन के मशरिकों का, व मगारिबिहा, और उसके मगरिबों का। फ़िरौन के गर्क होने के बाद अल्लाह ताला ने कमज़ोर समझे जाने वाली कौम बनी इसराइल को बरकत वाली ज़मीन यानी फ़लस्तीन के मशरिक और मगरिब का वारिस बना दिया। बनी इसराइल के साथ ये अल्लाह ताला का वादा था जो पूरा हुआ। ये हुक्मरानी उन्हें उस वक़्त नसीब हुई जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, कौला मूसा लिकौमिही इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरु इन्नल अर्दा लिल्लाहि युरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। मूसा ने अपनी कौम से कहा, तुम अल्लाह ताला से मदद मांगो और सब्र करो। यकीनन ज़मीन अल्लाह ताला की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है, और अच्छा इंजाम मुत्तकियों ही के लिए है। सूरह अल-आराफ 128। अल्लती बारकना फ़ीहा, जिसमें हमने बरकत रखी है, यानी जिसमें वहाँ के रहने वालों के लिए हमेशा खैर थी। इस बात की तायीद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला के कौल से होती है, वनज्जयनाहु व लूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन, और हमने उसे और लूत को उस ज़मीन की तरफ निजात दी जिसमें हमने जहानों के लिए बरकतें रखी हैं। सूरह अल-अंबिया 71। फिर फरमाया, वली सुलेमान अर्रीहा आसिफातन तजरी बि अम्रिही इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा, और सुलेमान के लिए तेज़ हवा को मुसख्खर कर दिया जो उसके हुक्म से उस सरजमीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी थी। सूरह अल-अंबिया 81। व तम्मत, और पूरी हो गई, कलिमातु रब्बिका, आपके रब की बात, अल-हुस्ना अला बनी इसराइला, भलाई वाली बनी इसराइल पर, बिमा सबरू, बवजह इसके जो उन्होंने सब्र किया। अल्लाह ताला के कलमे से मुराद वो कौल है जो सूरह अल-कसस में है। फरमाया, और हम इरादा रखते थे कि उन लोगों पर एहसान करें जो ज़मीन में निहायत कमज़ोर कर दिए गए थे, और हम उन्हें रहनुमा बना दें, और हम उन्हें वारिस बना दें, और हम उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार दें, और हम फ़िरौन, हामान और उनके लश्करों को उनसे ही वही कुछ दिखला दे जिससे वो डरते थे। सूरह अल-कसस आयत 5 and 6। बिमा सबरू, क्योंकि उन्होंने सब्र किया। बनी इसराइल की मदद सब्र की वजह से की गई। सब्र से मुराद अपने आप को कंट्रोल करके अल्लाह ताला के तरीके पर साबित कदम रहना है। वदम्मरना, और बर्बाद कर दिया हमने, मकाना यसनाऊ, जो वो बनाते थे, फिर औनु व कौमुहु, फिरऔन और उसकी कौम के लोग, व माकानु यरिशून, और जो कुछ वो बुलंद करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी आलीशान इमारतें और महल्लात जो थे वो बर्बाद कर दिए। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह दुखान आयत 25 से 28 में, और वो कितने ही बागात और चश्मे छोड़ गए, और खेतियाँ और शानदार क़याम गाहें, और वो सामान ऐश जिनमें वो मज़े उड़ाने वाले थे। इसी तरह हमने दूसरी कौम को उनका वारिस बना दिया। वजावज़ना बि बनी इसराइल अल-बहरा, और हमने बनी इसराइल को समंदर के पार उतारा। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन और उस कौम से निजात देकर समंदर से पार उतरवा दिया, और उनके दुश्मन फ़िरौन और उसके साथियों को उनके सामने हलाक कर दिया।
فآتوا علی قوم، تو وہ ایک قوم پر آئے، یعکفون، جو جمے بیٹھے تھے، علی اصنام لہم، اپنے بتوں پر، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اجعل لنا، بنا ہمارے لیے، الہن، کوئی الہ، کما لہم آلہۃ، جیسے کہ ان لوگوں کے لیے الہ ہے۔ بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کو پوجنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ ان بتوں سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی ان کی عبادت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی بت بنا دو، یا ہمارے لیے جائز کر دو کہ ہم بھی بتوں کی عبادت کریں جیسے یہ لوگ کرتے ہیں۔ قولا، اس نے کہا، انکم قوم تجہلون، یقیناً تم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم لوگ جہالت کا ارتکاب کر رہے ہو، اس سے بڑھ کر جہالت اور نادانی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی اپنے خالق اور مالک سے جاہل ہو جائے اور چاہے کہ غیر اللہ کو اس کا شریک بنائے جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ سب، متبر، برباد ہونے والا ہے، ما ہم فیہ، جس میں وہ ہیں، وباطل، اور باطل ہے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ تو برباد کیا جانے والا ہے، اور جو عمل یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے، اس کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ قال اغیر اللہ، کہا کیا اللہ کے سوا، ابغیکم، میں تلاش کروں، الہن، کوئی الہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا میں اپنے رب عز و جل کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں جس کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک اللہ کی غلامی میں لے کر آئیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو اللہ کا غلام بنانے والے خود اپنے لیے کوئی خدا گھڑ لیں۔ الہ وہ نہیں جسے بنایا جائے، تلاش کیا جائے، بلکہ معبود تو وہ اللہ ہے جو انعام دینے پر قدرت رکھتا ہے، زندگی کو ایجاد کرنے اور زندگی عطا کرنے اور ساری نعمتیں دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ اس سے مراد اپنے دور کے جہان پر فضیلت عطا کی تھی۔ اس فضیلت کا تقاضا یہ تھا کہ تم اس کے شکر گزار بنو اور اسی کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے انکار کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب کسی امت کے پاس اپنی کتاب بھیجتا ہے، اس کے ذریعے باقی انسانیت تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ پیغام پہنچانے والی امت کو ان کے مقابلے میں فضیلت دی جاتی ہے جن کو پیغام دیا جاتا ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی تھی، یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلائے ہیں کہ ہم نے تمہیں فرعون اور آل فرعون سے نجات دی۔ انہوں نے تم پر عذاب مسلط کیا ہوا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء، اور اس میں آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، عظیم، بہت بڑی، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات عطا کی، تم پر شکر واجب تھا، پھر کس طرح تم اس کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی تو وہ اس شرک سے باز آ گئے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ سے، 30 لیلۃ، 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور پورا کیا ہم نے انہیں، بِعَشْرٍ، 10 کے ساتھ، فَتَمَّ، تو پورا ہوا، میقاتُ، مقرر وقت، ربی ہی، اس کے رب کا، 40 لیلۃ، 40 راتوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون اور آل فرعون سے نجات دلائی اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کرنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں احکام شریعت اور صحیح عقائد عطا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلوایا اور پھر 10 راتوں کا اضافہ کر کے اس مدت کو پورا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل اس عظیم موقع یعنی نزول تورات کے لیے خود کو تیار کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ذلت کی زندگی سے نکال لائے تھے، مگر ارض مقدس کو حاصل کرنے اور خلافت کا فریضہ انجام دینے کے ابھی قابل نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مقررہ وقت میں
اور مقررہ مقام پر ملاقات کی دعوت دی تاکہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہدایات لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی مطلوب تھی تاکہ وہ آنے والے مشکل حالات کے لیے تیار ہو جائے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، اخلفنی، جانشینی کرو میری، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرو، لا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد کرنے والوں کی راستے کی پیروی نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی روانگی سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا اور نصیحتیں کی کہ اصلاح کرتے رہنا اور فساد پیدا کرنے والوں کے طریقوں پر نہ چلنا۔ یہاں فساد کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب آیا موسیٰ، لِمِیقَاتِنَا، ہمارے مقرر وقت پر، وَکَلَّمَہُ رَبُّهُ، تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا، قَالَ رَبِّ أَرِنِی، اس نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا، انظر الیک، کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس وعدے کے مطابق پہنچ گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تھا، یعنی کتاب نازل کرنے کا وعدہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور اپنے کلام کے ذریعے وحی نازل کی اور ان کو شریعت کے احکامات دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور دیدار کا شوق پیدا ہوا تو عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کروائیے کہ میں آپ کو دیکھوں۔ قَالَ لَن تَرَانِی، فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اور اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا، فَسَوْفَ تَرَانِی، تو ان قریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکتے، یعنی تم میرے دیدار کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس طرح بنایا ہے کہ دنیا میں اس کا دیدار نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ اس کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ سورہ الانعام 103۔ آخرت میں اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ سورہ القیامہ آیت 22-23۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ، تو جب تجلی کی اس کے رب نے، لِلْجَبَلِ، پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا، تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ، اور گر پڑا موسیٰ، صَعِقًا، بے ہوش ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول نہیں کی۔ ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی اور پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تجلی کی کوئی صفت بیان نہیں کی جا سکتی، ہاں اس کے اثرات کے بارے میں قرآن پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ پر یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سامنے وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے ذروں کی طرح زمین کے برابر ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر یہ اثر ہوا کہ وہ انسانی کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، پھر جب ہوش میں آیا، قَالَ سُبْحَانَكَ، تو اس نے کہا تو پاک ہے، تُبْتُ إِلَيْكَ، میں نے تجھ سے توبہ کی، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو انہوں نے اعتراف کیا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے ہر اس چیز سے جو تیری شان کے لائق نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے توبہ کی، اور کہا کہ میں نے حد سے تجاوز کیا، میں اپنے سارے گناہوں کی آپ سے توبہ کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پر سب سے زیادہ ایمان لانے والا ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کے ساتھ اپنے ایمان کی تجدید کی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی تکمیل فرمائی، اور اس چیز کو چھوڑ دیا جس کے بارے میں وہ اس سے پہلے لا علم تھے۔ قَالَ یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ، اِنِّی اصْطَفَیْتُکَ، بے شک میں نے چن لیا ہے تجھے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، بِرِسَالَتِی، اپنے پیغامات کے ساتھ، وَبِکَلَامِی، اور اپنے کلام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے انعامات یاد دلائے ہیں جن سے ان کی فضیلت کا علم ہوتا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں میں سے چن لیا، فضیلت عطا کی اپنی رسالت کے لیے، یعنی ایک ایسا منصب آپ کو عطا کیا ہے جو مخلوق میں سے بہترین کو عطا کیا جاتا ہے، وَبِکَلَامِی، اور اپنے کلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بغیر کسی واسطے کے کلام کیا، اور تمام انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام خاص طور پر کلیم اللہ کے نام سے معروف ہیں۔ فَخُذْ مَا آتَیْتُکَ، سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے، وَکُن مِنَ الشَّاکِرِینَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہدایات دی گئی کہ جو کلام آپ کو عطا کیا اور جو پیغام دیا گیا اس خیر عظیم سے فائدہ اٹھاؤ، اور جو احکامات آپ کو دیے ہیں ان کو دل کی خوشی اور فرما برداری کے لیے قبول کرو۔ وَکُن مِنَ الشَّاکِرِینَ، یعنی آپ کو لوگوں میں سے منتخب
منتخب کیا، آپ سے کلام کیا، آپ کو فضیلت عطا کی اور خاص بندہ بنایا، اس پر شکر ادا کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ، اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے، فی الالواح، تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز کے بارے میں، موعظۃً، نصیحت، وتفصیلاً لکل شیء، اور ہر چیز کے لیے تفصیل۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات کی تختیوں میں ہر وہ چیز لکھ دی جس کے بندے محتاج ہوتے ہیں۔ تورات میں ہر چیز کی تفصیل ہے، یعنی شریعت کے احکامات، عقائد، عبادات، اخلاق اور آداب، حلال اور حرام وغیرہ کی پوری تفصیلات ہیں۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، سو قوت کے ساتھ ان کو پکڑو، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ لے لیں ان کے بہترین کو، یعنی اس پر عمل کرنے کے ارادے سے اس کو پکڑیں اور اس کے حلال پر عمل کریں اور حرام کام کو چھوڑنے کے ارادے سے پکڑیں اور اپنی قوم کو بھی اس کا حکم دیں۔ سَأُرِيكُمْ، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں، دار الفاسقین، نافرمانوں کے گھر۔ اس سفر میں تمہیں آگے چل کر کھنڈرات ملیں گے، یعنی ان لوگوں کے گھر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو مضبوطی سے نہیں پکڑا تھا اور نافرمانیاں کی تھیں اور اس وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کے گھروں کو باقی رکھتا ہے۔ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے توفیق یافتہ مومنوں کو ہی نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اس کے نزدیک قوموں میں کوئی فرق نہیں، وہ جس کو بھی ہلاک کرتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔